इंतज़ार तो वो भी शिद्दत से उसका कर रही थी, लेकिन उन दोनों को तो शायद उससे भी ज़्यादा शिद्दत से उसका इंतज़ार था। वो उन्हें देख कर रह गई। यार सोफी, तुम्हारा अभी तो आ ही नहीं रहा, फ़ोन करके पूछ लो, कहीं कल की तरह मौसूफ को कोई काम न याद आ गया हो, नहीं तो धूप में कड़े कड़े मेरा रंग काला हो जाएगा। फारिया को अपने रंग की फिक्र पड़ गई। अब कि वो भी परेशान हुई। उन्हें यहाँ कड़े 15 मिनट हो गए थे, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। उसके दिल में मुख्तलिफ वसवसों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया। वो मुसलसल उसकी हिफाजत की दुआएं कर रही थी। 5 मिनट मजीद गुजरे थे कि एक सेवक उसके पास खड़ी हुई और उसमें से तलहा निकला। वो उसकी तरफ बढ़ी तो वो दोनों भी उसकी तकलीद में बढ़ी। वो उससे इतनी ताख़ीर की वजह पूछने के लबवाह करने लगी थी कि वो दोनों उससे पहले शुरू हो गई। अस्सलामु अलैकुम जीजू, आई मीन मिस्टर तलहा। फारिया ने आहला के कोहनी मारने पर जुमला दुरुस्त किया। वालेकुम अस्सलाम, हम दोनों सोफ़ी की फ्रेंड्स हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर, चले पहले ही काफ़ी देर हो गई है। उन्हें कहकर उसने उसे चलने का कहा। जी। उनसे मिलकर वो गाड़ी में बैठ गई। उनके जाने के बाद वो भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वैसे जीजू है हैंडसम, फारिया ने तारीफ की। उसे वो अपनी दोस्त के लिए पसंद लाया था और दुआ गो थी कि इस खूबरू के दिल में उसकी दोस्त के लिए मुखलिस जज्बात पैदा हो जाए। हाँ वो तो है। आहला ने भी उसकी तायीद की। आप कहाँ थे? मैं इतना परेशान हो गई थी, इतने बुरे बुरे ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे, ऊपर से आपका फ़ोन भी ऑफ था। उसने उसके चेहरे पर अपने लिए फ़िक्र देखी तो एक अनजानी सी उसे खुशी हुई। मीटिंग थी, फिर मेरा दोस्त आ गया शहरोज़, याद है, इसलिए देर हो गई। अच्छा, वैसे तो काफ़ी देर हो गई, वो हमारे घर नहीं आए। शादी पर आएगा। उसके शादी के जिक्र पर वो शर्मा कर खामोश हो गई। शहरोज़ तलहा का यूनिवर्सिटी का दोस्त था। शहरोज़ था तो उससे 2 साल जूनियर, लेकिन उनमें दोस्ती कमाल की थी। वो अक्सर उनके घर भी जाता था और तलहा भी, इसलिए उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। रात के 12 बज रहे थे कि उसे प्यास लगी। उसने जग देखा तो उसमें पानी ख़त्म था। वो पानी पीने की अर्ज़ से किचन में आई तो शहरोज़ उसे लाउंज के सोफे पर बैठा देखा। वो हैरान हुई कि वो इस वक्त यहाँ। वो अपनी कनफटियों को हाथ की 2 उंगलियों से मसल रहा था। वो समझ गई कि उसके सर में दर्द हो रहा है। उसने अपने लिए जग में पानी डाला और उसके लिए चाय का पानी चूल्हे पर रखा। ये ले चाय। उसने चाय का मग उसके सामने किया। उसकी आवाज़ पर उसने सर उठाया और मकतामा, शुक्रिया, मुझे इसकी वाकई बहुत ज़रूरत थी। उसे जाना मुनासिब ना लगा, इसलिए वो सामने वाले सोफे पर बैठ गई। तुम बताओ, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? उसने चाय का सिप लेते उससे पूछा, जो उसके सामने कन्फ्यूज सी बैठी थी। अच्छी जा रही है। उसके बाद दोनों तरफ से खामोशी रही। उसने मग टेबल पर रखा तो वो किचन में मग रखने चली गई। सुबह साजिद साहिब ने उसे मीटिंग के लिए कराची भेज दिया था। मीटिंग तो उस दोपहर ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो वहाँ रुकने की बजाय वापस आ गया। वो नहीं चाहता था कि वो उसके दीदार से एक दिन भी महरूम रह जाए, इसलिए वो वापस आ गया। लेकिन रास्ते में गाड़ी की खराबी की वजह से उसे पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। उसे अफसोस हुआ है कि वो रात के खाने पर उसके दीदार से महरूम रह गया, लेकिन उसे उस वक्त अपने सामने देखकर उसकी तो गोया मुराद बराई थी। यानी वो रब से उसकी मोहब्बत और तड़प को जानता था, इसीलिए उसे उसकी दीदार से उसने उसे महरूम नहीं होने दिया। वो अपने रब का शुक्र अदा करता कमरे में चला गया। ओफ, मैं तो थक गई। वो गिरने के अंदाज में कुर्सी पर बैठी। हाँ, तुमने हल जो चलाए हैं, सोफिया ने तंज किया। हल चलाने से ज़्यादा मुशक्कत देह काम है। आहला अच्छी है ना, उसको इतना आसान काम मिला है, दूसरों की तरफ ही देखती रहना, अपने काम पर ना तवज्जो देना। ये लो जी, ये अच्छी बात है। सुबह से मैं कभी मिस फाइका के पास तो कभी मिस समरीन के पास चक्कर लगा लगा कर थक गई हूँ, और इन मैडम को अभी भी मुझसे शिकायत है। मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा तुमने। तुम लोग तो हर जगह लड़ना शुरू हो जाती हो। मिसाली अपना जुमला दुरुस्त फरमाइए। मैं नहीं, ये झगड़ती है। उसने फारिया की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ, लगा लो मुझ बेचारी पर इल्ज़ाम, तुम लोगों को तो मैं ही दिखती हूँ। फारिया की अदाकारी उरूज पर थी। यार, कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इसलिए अब चुप करो। उनकी लड़ाई से तंग आकर उसने कहा, तुम भी इसी की साइड ले रही हो। ये देखो मेरे जुड़े हाथ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, इसलिए अब तुम दोनों अपनी अपनी जुबानों को आराम दो। बेचारी सारा सारा दिन चल चल कर थक गई होंगी, उसने सुलह अंदाज में कहा। काफ़ी देर तक वो दोनों खामोश रही तो तान की चप्पी उसे अच्छी नहीं लगी। उसे तो अपनी दोस्तें हर वक्त बोलती शरारतें करती अच्छी लगती थी,
اس لیے اس نے آؤٹنگ کا آئیڈیا دیا۔ کھانے کی بات پر تو پاریا ہمیشہ آگے ہوتی ہے، اور جب پیسے بھی کسی اور کی ہو تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں باہر چلتے ہیں ہوٹلنگ کرنے، اسی بہانے آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور سوفی نکاح کی ٹریٹ بھی دے دے گی۔ کیسا لگا آئیڈیا؟ آہا گریٹ! او علی جان، اس بات پر میرا دل کر رہا ہے کہ تمہارا منہ چوم لو۔ اس نے اس کی طرف فلائنگ کس اچالی۔ اپنی یہ چچوری حرکتیں بند کر دو فاری، نہیں تو منہ توڑ دینا ہے میں نے تمہارا۔ پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا، اس نے مکہ اس کی طرف کرتے کہا۔ ٹھیک ہے، سوفی نے بھی حامی بھری۔ ان دونوں کے چپ ہوتے سوفی نے بھی حامی بھری۔ آج نہیں تو کل تو انہیں ٹریٹ دینی تھی، تو آج کیوں نہیں؟ ویسے بھی یہ دونوں اس کی بغیر جیب خالی کرائے تو جان نہیں چھوڑنے والی تھی۔ چلو پھر ڈن ہو گیا۔ آہلا نے کال کر کے ساجد صاحب سے اجازت لے لی تھی۔ صوفیہ نے بھی طلحہ کو میسج کر دیا تھا کہ آج اسے لینے نہ آئے، وہ اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہی ہے اور وہ اسے ڈراپ بھی کر دیں گی۔ اس نے اوکے کا رپلائی کیا۔ وہ لوگ انداز ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، کھانا انہوں نے آرڈر دے دیا تھا۔ آہلا فاریہ کی کسی بات پر ہنس رہی تھی کہ ہنستے اس کی اچانک نظر اپنے ٹیبل سے کچھ دور فاصلے پر ایک ٹیبل پر پڑی۔ صوفی، فاری، وہ طلحہ بھائی ہے نا؟ اس نے ان دونوں کا دھیان اس ٹیبل کی طرف کروایا۔ ہاں، یہ تو طلحہ ہی ہے، دیکھو تو سیاں جی پیچھے پیچھے آ گئے۔ فاریہ نے اسے چھیڑا۔ بکواس بند کرو تم، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ ان کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہم منہ اٹھا کر چلے جائیں؟ اچھا نہیں لگتا۔ فاریہ نے منہ بنایا۔ کچھ نہیں ہوتا علی، وہ ضرور شہری بھائی ہوں گے، طلحہ کے دوست۔ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملواتی ہوں، بہت اچھی نیچر ہے ان کی۔ اب کی صوفیہ نے کہا۔ یہ تو ہے ہی پاگل صوفی، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے پھر کہا، تمہارا اچھا کی تو ایسی کی تیسی۔ فاریہ نے کہتے ہی اسے پکڑ کر اٹھایا اور زبردستی اس ٹیبل پر لے گئی۔ السلام علیکم، صوفی نے سلام کیا۔ فاریہ اور آہلا اس کے پیچھے تھی۔ وعلیکم السلام، طلحہ نے چونک کر جواب دیا۔ ان کی موجودگی یہاں اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ ان دونوں نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام شیری بھائی، آپ تو عید کا چاند ہو گئے، نظر ہی نہیں آتے۔ سلام کے بعد اس نے ان کے نہ ملنے پر شکوہ کیا۔ وعلیکم السلام چھوٹی، بس ایسے ہی ٹائم ہی نہیں ملا۔ آواز پر آہلا نے دوسری طرف دیکھا تو وہ شیری تھا۔ اول جی، وہ یہاں کیا کر رہا تھا اور طلحہ سے اس کا کیا تعلق تھا؟ شیری بھائی، یہ میری دوستیں ہیں آہلا اور فاریہ۔ وہ سائٹ پر ہوئی، اس کے سائٹ پر ہونے سے وہ دونوں اب سامنے تھی۔ آہلا کو دیکھ کر تو اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا گئی۔ بیٹھیے آپ لوگ، اس نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ صوفی نے طلحہ کو دیکھا، اس نے نظروں سے اجازت دی تو وہ بیٹھ گئی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہی تھی؟ شیری نے آہلا سے پوچھا۔ وہ صوفیہ نے ٹریٹ دی ہے۔ اچھا، آپ لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ طلحہ نے اس کے ڈائریکٹلی اس کے پوچھنے پر اس سے پوچھا۔ فاریہ نے تو شیری کو دیکھا ہوا تھا اس لیے وہ چپ رہی، لیکن صوفی نے چونکہ اس دن صرف اس کی پیٹھ ہی دیکھی تھی اسی لیے طلحہ کے سوال پر اس نے دونوں کو دیکھا۔ ہاں، ہم کزنز ہیں، جواب شیری کی طرف سے آیا تھا۔ او آئی سی، اچھا تو وہ آپ تھے جو اسے چھوڑنے آتے تھے؟ جی، وہ میں ہی تھا۔ چلو علی، تم سے تو رشتہ داری نکل آئی۔ اس نے صرف کہا۔ تم لوگوں نے کچھ آرڈر کیا یا پھر ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی؟ آرڈر کیا تھا، پھر آپ لوگوں کی طرف علی کی نظر پڑی تو ہم لوگ یہاں آ گئے۔ صوفیہ نے طلحہ کو جواب دیا۔ یہ ہمیں بھی دیکھتی ہے، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا، لیکن طلحہ اس کی سرگوشی کو سن چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی چمک اور بار بار اس کی طرف اس کا دیکھنا بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اس سے بعد میں پوچھنے کا ارادہ کرتے ویٹر کو آواز دی۔ یس سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ ویٹر نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ انہوں نے آپ کو جو کھانے کا آرڈر دیا تھا آپ وہ اس ٹیبل پر سرو کر دے۔ یس سر، کھانا ان کے ٹیبل پر سرو کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کھانا شروع کیا۔ کھانے کے بعد بل کی پیمنٹ طلحہ نے کی، جس پر صوفیہ نے انکار بھی کیا کہ جب اس نے اپنی فرینڈس کو ٹریٹ دی ہے تو بل بھی تو اسے ہی پے کرنا چاہیے، لیکن طلحہ نے اس کی ایک نہیں مانی اور خود ہی پیمنٹ کی۔ چلو، وہ لوگ پارکنگ میں کھڑے تھے کہ شیری نے طلحہ سے مل کر اسے کہا۔ وہ بھی ان سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں کہ صوفیہ تمہاری دوست ہے؟ اس نے سگنل پر گاڑی روکی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فضول سوال کر رہا ہے، لیکن اس سے بات کرنے کے لیے اس نے یہ فضول سوال بھی کر دیا۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ طلحہ بھائی آپ کے دوست ہوں گے۔ سگنل کھل چکا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ طلحہ بتا رہا تھا کہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں اس کی دادو دونوں کی شادی کرنا چاہ رہی ہے۔ پتہ نہیں، صوفیہ نے تو نہیں بتایا اس بارے میں کچھ۔ ہو سکتا ہے اس بارے میں اسے علم نہ ہو، شیری نے اندازہ لگایا۔ ہو سکتا ہے
اسے بھی یہی لگا۔ گھر پہنچ کر گاڑی پارک کر کے شیری لان میں ہی رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ وہ لان کراس کرتی لاؤنج میں آ گئی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ اس کا ارادہ شکیلہ خالہ کی مدد کرانے کا تھا، اس لیے وہ بے دھیانی میں سیڑھیاں چڑھتی مروہ سے ٹکرا گئی۔ مروہ جو پہلے ہی اسے شیری کے ساتھ عادت دیکھ کر کر رہی تھے، اس کے ٹکرانے پر پٹ پڑی۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا جو یوں ہی جاہلوں کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہی ہو؟ سوری، وہ میں جلدی میں تھی اس لیے ٹکرا گئی۔ جلدی میں تھی، ظاہر ہے باہر دوسروں کے ساتھ سیر سپاٹے کرتی پھرو گی تو ایسے ہی ہوگا نا؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اب نہ سمجھنے کی ایکٹنگ شروع کر دو۔ ایکٹنگ کرنے میں تو تم ماہر ہو، میں ایکٹنگ نہیں کر رہی اور نہ مجھے کرنے کی عادت ہے، یہ آپ کو زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ اس نے اسے پچھلے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اب تم مجھ سے زبان چلاؤ گی؟ اپنی اوقات لگتا ہے بھول گئی ہو، جو یوں زبان درازی کر رہی ہو۔ شاید بھول گئی ہو کہ تم منحوس ہو۔ کیا اوقات ہے میری؟ ہاں، اس گھر کی فرد ہوں میں۔ اوقات تو آپ کو نہیں معلوم اپنی۔ آپ بھول رہی ہے مروہ آپی کہ یہ آپ کا نہیں بلکہ میرے بابا اور چاچو کا گھر ہے۔ اس نے اعتماد سے اسے اس کی اوقات دکھائی۔ وہ ہوتی کون ہے جو اسے باتیں سنائے؟ وہ اعتماد سے اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ یہ اعتماد اس کی دوستوں کا بخشا ہوا تھا۔ مروہ کا چہرہ اپنی توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا، پھر بھی وہ اسے دھمکی دینے سے باز نہیں آئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ شیری سے دور رہنا، تم نے سیریس نہیں لی میری بات۔ اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ اس کی دھمکی پر وہ سر جھٹک کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ تن فن کرتی شمع بیگم اور رفعت بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اسے غصے میں دیکھا تو اس سے وجہ پوچھی۔ وجہ کیا ہونی ہے؟ ایک ہی تو مصیبت ہے اس گھر میں، اس نے نخوت سے کہا۔ تم ماہلہ کی بات کر رہی ہو؟ جی مومانی، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ اسکول سے چھٹی تو 2 بجے ہو جاتی ہے اور یہ میڈم ابھی گھر آ رہی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ سیر سپاٹے کر کے آئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھے میری اوقات بتانے لگی۔ اس نے رونی صورت بنائی۔ اس منحوس کو تو ساجد صاحب کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں پاتی تو اس نے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا۔ کرتی ہوں میں آج اسے سیٹ، زیادہ ہی پرپرزے نکال لیے ہیں اس نے، انہوں نے غصے اور نفرت سے کہا۔ اس دوران شمع بیگم خاموش بیٹی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ رفعت بیگم کسی کام سے باہر گئی تو وہ شاطرانہ مسکرائی۔ تیلی لگانے کا کام تو وہ کر چکی تھی، اب دیکھنا تھا کہ آگ کب لگتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے امی؟ کیا آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے؟ یقین تو ہے، لیکن میں تمہیں بھی جانتی ہوں، اولاد ہو تم میری، رگ رگ سے واقف ہوں تمہاری میں، اور یہ بات بھی جانتی ہوں کہ ضرور تم نے ہی پہلے کچھ ایسا کیا ہوگا جو آج اس طرح تمہیں جواب دے گئی۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ارے میری پیاری امی، آپ تو بہت سمجھدار ہو گئی ہیں۔ اس نے انہیں حق کیا۔ پرے ہٹو، انہوں نے اسے دور کیا۔ یہ لے، ہو گئی دور۔ وہ ہبگی سے بیڈ سے ہی اتر گئی۔ ادھر آ میری دی، انہوں نے اسے پاس بلایا اور پیار کرنے لگی۔ ایک یہی تو کل جہان تھی ان کا، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کچھ والدین اپنی اولاد کی غلطی پر اسے روکنے کی بجائے، صحیح راستے پر لانے کی بجائے چھپا کر انہیں فروغ دیتے ہیں۔ ان کی ہر جائز ناجائز بات یا خواہش کو پورا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن والدین یہ نہیں سوچتے کہ ان کے بے جا لاڈ پیار ان کی زندگی کو خراب کر دے گا، اور شاید یہی کام شمع بیگم کر رہی تھی، اور نہ جانے اس کا کیا انجام ہونا تھا۔ ارے بیٹی، آج تم لیٹ آئی ہو، میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے لیے پریشان تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اس طرح تو کبھی چچی اور پوپو بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہوئی تھی، جن سے ان کا خون کا رشتہ ہے۔ اس نے نمی چھپائی، ان کی پریشانی پر وہ خامخواہ شرمندہ ہوئی۔ جی خالہ، وہ میری دوست ہے صوبیہ اسکول میں، اس نے اپنے نکاح کی ٹریٹ دی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ اچھا بیٹا، تو تم آرام کرتی؟ خالہ تھوڑا سا کام کر لوں پھر آرام کروں گی، اس نے آٹا گوندنے کی تیاری کرتے کہا۔ خالہ کے ساتھ سبزی بنا کر اس نے وقت دیکھا تو 6 بج رہے تھے، تو وہ کمرے میں چلی آئی اور کچھ کرنے کا تھا نہیں، اسی لیے اس نے ان دونوں کو کانفرنس کال کی۔ اوئے، تمہیں 1 گھنٹے میں ہی ہماری یاد ستانے لگی۔ اس کے سلام پر اسپیکر سے فاریہ کی شوخ آواز ابھری۔ تمہاری خوش فہمی، وہ کیا کہتے ہیں سوپی بندہ کیا پال لے، لیکن اس طرح کا کچھ ہے نہ مجھے، یا نہیں آ رہا، بندہ کتا پال لے لیکن خوش فہمی نہ پالے۔ اب سوپی کی آواز ابھری، یہ تم ہمیں یاد نہیں کر رہی تھی نا، لیکن تمہیں نہیں، سوپی کو۔ اس نے اسے تنگ کیا۔ وہ اس کی پہلی بات پر مسکرائی، لیکن بات کے مکمل ہونے پر اس نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اسی سے بات کرو جس کی تمہیں یاد آ رہی تھی، فون بند کر رہی ہوں میں۔ اسپیکر سے اس کی ناراض آواز ابھری۔ ارے میری بنو، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس کے ناراضگی سے فون بند کرنے کی بات پر اس نے فوراً کہا،
مبادا وہ اپنے کہے پر عمل ہی نہ کر ڈالے۔ ان کی گفتگو پر دوسری طرف صوفی ہنس رہی تھی، لیکن میں بالکل بھی مذاق نہیں کر رہی۔ اچھا یار سوری، نہیں میری پیاری سی سہیلی نہیں ہو۔ اسی طرح اسے منواتے آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ مان ہی نہیں رہی۔ پھر کہیں جا کر اس کے ترلے منتیں کرنے پر وہ مانی، لیکن ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ تھی وہ کل اپنے پیسوں سے اسے 2 برگر کھلائے گی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ فون بند کر کے بھی وہ اس کی باتوں کو سوچ کر خود ہی مسکرا رہی تھی۔ اسے اس بات پر یقین ہو چلا تھا کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، اور اگر احساس ہی مر جائے تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں، اور اسی احساس سے غیر بھی اپنوں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ شکیلہ خالہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے وقت دیکھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب سے اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سبھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سب کو سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے لیے چاول نکال رہی تھی کہ چچی کے سوال پر اس کا لمحہ بھر کو ہاتھ روکا۔ مروہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ کر گئی تھی، جواب اس کی بجائے ساجد صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو اس کو ان کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ساجد صاحب؟ جوان بیٹی کو آپ نے پہلے کیا کم چھوٹ دی ہے جو اب یہ سیر سپاٹے پر بھی جائے گی؟ حالات تو آپ جانتے ہیں آج کل کے۔ جوان لڑکی ہے، کل کلا کو کچھ ہو گیا تو جواب تو اس معاشرے کو ہمیں دینا ہوگا۔ جی بھائی، بابی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میری بچی بھی تو پڑھی لکھی، لیکن اس نے تو جاب کرنے کی خواہش نہیں کی، تو پھر اسے کیا ضرورت ہے جاب کے چونچلے کرنے کی، جب ہر چیز تو آپ اسے مہیا کر دیتے ہیں۔ شمع بیگم نے بھی آپ کو بھڑکانے کا کام کیا۔ جس سوسائٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں پر آپ جانتی ہے کہ یہ گھومنا پھرنا سب عام سی بات ہے، اور پھر وہ تو کبھی گئی ہی نہیں گھومنے۔ آج اس کا دوستوں کے ساتھ پلان بن گیا تو وہ مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی، اور پھر مروہ بھی تو مری گئی تھی گھومنے، تب تو آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ بھائی صاحب، آپ میری بیٹی کو اس سے ملا رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ نہیں شمع، میں کسی سے نہیں ملا رہا۔ اگر وہ مروہ مجھے عزیز ہے تو مجھے اپنے بھائی کی آخری نشانی بھی دل و جان سے عزیز ہے۔ اب انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ اپنی اتنی ذلت پر اس کی آنکھ سے ایک آنسو ضبط کے باوجود بھی بے مول ہو گیا تھا، اور یہ آنسو شیری کے دل پر گرا تھا۔ ماما، پھوپھو، آپ لوگ یہ کیسی جاہلیت والی باتیں کر رہی ہے؟ آخلا میرے ساتھ تھی۔ جس دوست نے ان کو نکاح کی ٹریٹ دی تھی تو وہ میرے دوست طلحہ، آپ جانتے تو ہے اسے، اس کی منکوحہ ہے۔ اتفاقاً میں اور طلحہ بھی اسی ریسٹورنٹ میں تھے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ اس نے وضاحت دی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے غلط سمجھے۔ سن لیا آپ لوگوں نے، اب اس بارے میں اس گھر میں کوئی بات نہیں ہوگی، وہ حتمی لہجے میں کہہ کر کرسی سے اٹھ گئی۔ مروہ، شمع بیگم اور رفعت بیگم اسے اب خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ان کے اٹھنے پر جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کب سے آنسو پر باندھا گیا ضبط ان کے سامنے ٹوٹ جائے۔ وہ ان کے سامنے رو کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ کمرے میں آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہری کا بھی ایک دم کانے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ ایک افسوس بھری نظر ان سب پر ڈال کر باہر چلا گیا۔ مروہ اپنے پلان کی ناکامی پر کلس کر رہ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد آج شدت سے آئی تھی۔ اگر وہ اس وقت اس کے ساتھ اس کے پاس ہوتے تو کوئی بھی اسے کچھ نہ کہتا، اس پر یوں الزامات نہ لگائے جاتے، یوں اسے ذلیل نہیں کیا جاتا۔ اداسی کی کوئی تو آخری حد ہو کہ جس کے بعد ممکن نہ رہے کچھ اور غم سہنا، یا پھر یوں ہو کہ غم سہنے کی عادت اس طرح کچھ ہو کہ سہ کر بھی نہ جنبش آبرو میں اور نہ ماتھے پہ بلائے، شکستہ ٹوٹتے اعصاب پر تاری تن نہ ہو، لبوں سے بے آراں آہ نہ نکلے، نہ دل ڈوبے کبھی ہلکی نمی رخسار پر، آنکھوں سے نہ اترے، لبوں کو سی لیا جائے، نمی کو پی لیا جائے، خاموشی سے جی لیا جائے، اداسی کی کوئی تو آخری حد ہو۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ساجد، اس کے سامنے آپ نے مجھ سے کتنے روکھے انداز میں بات کی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے وہ کتاب پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ پھر ان کی وہی بات چھیڑنے پر گہری سانس بھری۔ تم کیوں اس بن ماں باپ کی بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ آخر اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جو تم یوں اس کے معاملے میں سرد پن اختیار کر لیتی ہو؟ آپ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں ساجد کہ میں اس سے اس طرح کا سلوک کیوں کرتی ہوں؟ کیا آپ بھول گئے ساجد کہ اس کی ماں کی وجہ سے کیا کیا ہوا؟ اس کی ماں کی وجہ سے میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ساجد، مجھے وہ آج تک نہیں بھولا۔ میں کیا کروں، اسے دیکھ کر مجھے اس کی ماں کی یاد آتی ہے اور میری نفرت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ چلاتی، بری طرح رو دی۔
ساجد صاحب نے انہیں اپنے حصار میں لیا اور سر سے ہلانے لگے۔ اب بھول کیوں نہیں جاتی رپت، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، قسمت میں ایسا ہونا ہی لکھا تھا۔ میں نہیں بھول پاتی ساجد، چاہنے کے باوجود نہیں بھول پاتی۔ وہ ہر روز میرے خواب میں آتا ہے، انہی ہاتھوں سے میں نے اسے پالا تھا، اس کے لاڈ اٹھائے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کیے، بے بسی سے کہا۔ انہیں آج بھی وہ اس کے لیے اتنی ہی بے بس ملی جتنی وہ پہلے ہوتی تھی۔ انہوں نے ان کا سر تپکا، جب وہ پھر بھی چپ نہ ہوئی تو انہوں نے ان کی نظر سے بچ کر گلاس میں پانی ڈالا اور نیند کی گولی اس میں ملا دی۔ پانی پیتے ہی وہ بڑبڑاتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ رونے کے باعث اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ کچن میں چلی آئی۔ اسے اس وقت کچن میں دیکھ کر وہ بھی اسی طرف آ گیا۔ اس کی روئی سوجی آنکھیں اس کی کافی دیر رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی، جن آنکھوں میں وہ زندگی سے بھرپور چمکتے دمکتے کی دیا کرتا تھا۔ آج انہی آنکھوں سے اس کی ماں کی وجہ سے آنسو نکلے تھے۔ وہ بھی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کون ہے، اسی لیے اپنے کام میں مصروف رہی۔ چونکہ تو وہ دونوں رپت بیگم کے چلانے پر تھے، وہ دونوں حواس باختہ ان کے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا کہ وہ دونوں ان کی بات سن کر وہی منجمد ہو گئے۔ ان دونوں نے نہ سمجھی اور الجھن سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے اور اس سے احلا کا کیا تعلق۔ ایسی کون سی بات ہے جس سے وہ سب انجانتے؟ کیا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ احلا کے ساتھ برا رویہ اختیار کیے ہوئی ہے؟ یہ وہ سوچ تھی جو اس وقت دونوں کے ذہن کھول جا رہی تھی، اور اسی تجسس کی وجہ سے وہ دونوں وہی کھڑے رہے۔ جب رپت بیگم کی آواز آنا بند ہو گئی تو اس نے آہستہ سے دروازہ ناک کیا۔ ساجد صاحب نے جب دروازہ کھولا تو ان دونوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں انہوں نے ان کی باتیں تو نہیں سن لی۔ شیری کے براہ راست پوچھنے پر ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ انہوں نے دونوں کو کچھ نہیں کہہ کر ٹالنا چاہا، لیکن وہ دونوں شاید آج اس بات کی تہ تک جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ چاروں ناچار انہوں نے کل سب بتانے کا کہتے کمرے میں جانے کو کہا۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئے، لیکن ان کا ذہن اسی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ احلا ان کی باتوں سے اتنا تو سمجھ گئی تھی، اس بات کا تعلق کہیں نہ کہیں اس کی امی سے ضرور ہے، لیکن کیا، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دونوں کی رات کروٹ بدلتے ہی گزری تھی۔ ادھر ان کے جانے کے بعد وہ اضطرابی حالت میں کمرے کے چکر لگانے لگے۔ انہیں اپنے اندر ہمت جمع کرنی تھی اس راز کو بتانے کے لیے جسے وہ آج تک بچوں سے چھپاتے آئے تھے، اور رپت اور شمع بیگم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی اس بات کو بچوں پر اشکار نہیں کریں گی، اور وہ شاید اسی وعدے کا پاس کرتے ہوئے اس سے برا سلوک رکھنے کے باوجود وہ اسے اس بارے میں کوئی تانا نہ دیا تھا۔ لیکن اسے دیکھ کر وہ نفرت کی آگ میں جلتی رات کو اٹھ اٹھ کر اس شخص کے لیے روتی تھی، اور اس بات سے ساجد صاحب بھی بخوبی واقف تھے۔ صبح بھی وہ دونوں تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو ساجد صاحب ان کے چہروں پر بے چینی بانپ کر گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔